प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम करने जा रहे हैं गुफ्तगू बच्चों की हिफाजत के लिए क्या काम किया जा रहा है। वो लोग बच्चों की केयर नहीं कर पाते हैं या उनके साथ कुछ भी बुरा होता है तो फिर वहाँ पर अथॉरिटी खड़ी होती है उन बच्चों को अपनी गोद में लेने के लिए। बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को टाइम दें। चौकों के ऊपर जो छोटे छोटे बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं, तो उनको हम एक अच्छा शहरी बनाएं, उनको हम तालीम दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम एट सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटीज़ शेल्टर होम। जी हाँ, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद नवाज़ डायरी। इस प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में करते हैं खल्क़े खुदा की बात, और इस बार जो प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम करने जा रहे हैं गुफ्तगू वो है सिंध में, पूरे पाकिस्तान में बच्चों की हिफाजत के लिए क्या काम किया जा रहा है। आईन पाकिस्तान तमाम तर लोगों को प्रोटेक्शन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन पर मबनी है। आइन का आर्टिकल 10 तमाम तर सिक्योरिटी को फेयरली अंदाज से सर अंजाम देने पर मबनी है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 ये इंश्योर करता है कि पाकिस्तान का हर शहरी, ख्वाह वो बच्चा हो, बड़ा हो, बुज़ुर्ग हो, खातून हो या मर्द हो, उन तमाम तर लोगों को सेफ़ इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में आज करेंगे गुफ्तगू कि बच्चों के हवाले से, बच्चों की नशोनुमा के हवाले से और बच्चों को प्रोटेक्शन के हवाले से पूरे मुल्क में क्या काम किया जा रहा है, सिंध प्रोविंस में क्या काम किया जा रहा है। जी हाँ, यहाँ पर सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई गई है जो पूरे सिंध में बच्चों की हिफाजत के लिए काम सर अंजाम दे रही है। उसी के साथ साथ जो भीख मांगते हुए बच्चे हमें रोड पर नज़र आते हैं उनको रिहैबिलिटेट किया जाता है। चाइल्ड लेबर एक बहुत बड़ा मसला जो इंटरनेशनली है और पूरे पाकिस्तान में है, पूरे सूबे में है, उसको टैकल कैसे किया जाता है तो चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी से जानेंगे। तो आज का प्रोग्राम मुल्क भर के बच्चों के नाम करते हैं और करेंगे गुफ्तगू तमाम तर स्टेक होल्डर्स से। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जी, चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी के इस ऑफ़िस में हम मौजूद हैं और सिंध भर में जो बच्चों की गुमशुदगी के बाद के मामलात होते हैं और जब बच्चों के साथ जो मसले पेश आते हैं उस पर सिंध में जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी काम कर रही है। जो भीख मांगते हुए बच्चे हमें नज़र आते हैं उनको रिहैबिलिटेट करने का भी काम यहाँ पर जो है वो किया जाता है। आज का प्रोग्राम हम इसी पर ही मुनहसर कर रहे हैं कि बच्चों की अफादियत क्या है, बच्चों के हवाले से बच्चों की अहमियत क्या है और बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी के हम इस शेल्टर होम में मौजूद हैं जहाँ पर बच्चों को रिहैबिलिटेट किया जाता है, शेल्टर दिया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है और उनकी तमाम तर जो ज़रूरियात हैं उनका ख्याल रखा जाता है। चूँकि आईन पाकिस्तान इस बात की गारंटी देता है कि आईन पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ जो आर्टिकल्स हैं जिनको बुनियादी हुकूक कहते हैं, ये बुनियादी हुकूक में स्टेट की ज़िम्मेदारी है कि वो तमाम तर पूरे करेगी। उसी के साथ कहा जाता है कि रियासत तो माँ होती है और माँ की तरह पालती है, और एक मॉडल जो चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी का है उस पर डिस्कस कर रहे हैं और दिखा रहे हैं। 18वीं तरमीम के बाद ये मामलात सूबों को मुंतकिल हुए और कॉन्करेंट लिस्ट से जब बाहर आए हम तो प्रोविंशियल लेवल पर इस पर काम हुआ। चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के तहत चलती है और इसमें मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स जो हैं वो भी शामिल हैं और उसी के साथ दीगर जो डिपार्टमेंट हैं, एक लाइसेंस बना के लेबर डिपार्टमेंट चाइल्ड लेबर पर काम कर रहा है, तो उसी के साथ साथ जो दीगर हेल्थ डिपार्टमेंट है वो हेल्थ की फैसिलिटीज़ को इंश्योर कर रहा है, सिक्योरिटी के लिए होम डिपार्टमेंट काम कर रहा है। तो तमाम तर डिपार्टमेंट्स को मिला के ये अथॉरिटी बड़ा तेज़ी से काम कर रही है। जी, हमारे पास इस वक्त चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी की ऑपरेशन मैनेजर जिसे ऑपरेशन की मामलात को देखती हैं और डिप्टी डायरेक्टर हैं मैडम, वो मौजूद हैं। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। मैडम, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए टाइम निकाला। चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी में हम आज विज़िट कर रहे हैं और जैसे इंटर हुए जिस तरीके से सफाई का इंतज़ाम और दीगर चीज़ें हैं, क्रेडिट गोज़ टू यू पीपल, और हमें फ़ख्र है आप लोगों पर। बच्चों की जो है वो नशोनुमा और बच्चों को प्रोटेक्शन देना कितना ज़रूरी है आपकी नज़र में? बच्चों की प्रोटेक्शन तो बहुत ज़रूरी है और मेरे नज़दीक ये घर से स्टार्ट होती है। ये मेन ज़िम्मेदारी पेरेंट्स की है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है हमारा जैसा माशरा है, जितनी गुर्बत है तो वो लोग बच्चों की केयर नहीं कर पाते हैं या उनके साथ कुछ भी बुरा होता है तो फिर वहाँ पर अथॉरिटी खड़ी होती है उन बच्चों को अपनी गोद में लेने के लिए। तो इसमें हमारे पास प्रोटेक्शन पर हम काम करते हैं और हम प्रिवेंशन पर
تو اس میں ہماری یہاں اتھارٹی میں یہ ہے کہ ہم لوگ مختلف اویئرنیس سیشن بھی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ان کو اتنا اویئر کرتے ہیں تاکہ یہ نوبت ہی نہ آئے کہ ہمیں پروٹیکشن دینی پڑے. لیکن ظاہر سی بات ہے ہمارا آپ کو پتہ ہے جو ہمارے حالات ہیں ملک کے، یہاں غربت بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے یہ کیسز ہو رہے ہیں. بچے ہیں سڑکوں پر، آپ دیکھیے اسٹریٹ چلڈرن کتنے زیادہ ہیں. تو ابھی ہم نے اینٹی بیگری ڈرائیو بھی شروع کی اسی سلسلے میں، اور اس کے پازیٹیو رزلٹ بھی سامنے آئے، کیونکہ ہمارے پاس جو بھی بچے آتے ہیں، آنے کے بعد ہم نے ان کی کاؤنسلنگ بھی کی. پھر ان کے پیرنٹس جب آئے ان کی پوری رجسٹریشن ہمارے پاس ہوتی ہے، ایک پورا سسٹم بنا ہوا ہے، بایو میٹرک سسٹم ہے، رجسٹریشن فارم ہے، ہر چیز ہے. پھر جب ان کو یہاں سے ریلیز کرتے ہیں اس کا بھی ایک پورا پروسیجر ہے. اور اس میں یہ ہے کہ ان بچوں کو ہم نے ان کے جب پیرنٹس لینے آئے تو ان سے بانڈ بھی بھروائے، اور ان سے ہم نے ایفیڈیوٹ بھی لیا کہ نیکسٹ ٹائم وہ یہ بیگری نہیں کروائیں گے بچوں سے، یا کسی بھی قسم کی کوئی بھیک منگوانے کے علاوہ بھی کوئی چائلڈ لیبر کا کام ہے جو اس ایج کے بچوں کے لیے مناسب نہیں ہے. تو وہ سب بھی ہم نے ان سے بانڈ بھروایا ہے، ایفیڈیوٹ لیا ہے جس میں انہوں نے ہمیں لکھ کے دیا ہے، اور ساتھ میں ان کے گواہان نے بھی. اور بچوں کی ہم نے کاؤنسلنگ کی جتنی ہم کر سکتے تھے. اور یہاں پر ہمارا یہ ہے کہ ہماری ہیلپ لائن ہے جہاں پر ہمارے پاس کیسز آتے ہیں. کیا نمبر ہے ہیلپ لائن کا تاکہ ہم 1121 ہے. تو 1121 پر ہمارے پاس کیس رجسٹر ہوتا ہے. اچھا بیگرز کے بھی ہمارے پاس کال آتی ہیں کہ فلاں سگنلز پر بیگرز کھڑے ہوئے ہیں، اور تو وہاں پر بھی ہماری ٹیم فوراً پہنچتی ہے اور ان کو پھر ہم دیکھتے ہیں. اچھا، جیسے آپ نے کہا کہ بیگرز کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں، ساری چائلڈ ابیوز بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. بالکل، اس پر کیسے بچا جا سکتا ہے؟ ہمارے پاس سے کیسز آتے ہیں چائلڈ ابیوز کے، ہر طرح کے وائلیشن کے، ہر طرح کے آتے ہیں. لیکن اس میں یہ سسٹم ہے، ہماری ہیلپ لائن پر کیس اگر آتا ہے تو ہمارا ریفرل میکینزم ہے. ہمارے 30 ڈسٹرکٹ میں آفیسرز کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. وہ جس ڈسٹرکٹ کا کیس ہوتا ہے اس کو فوری طور پر ریفر ہوتا ہے. وہ پھر ہمارا آفیسر جاتا ہے پولیس کی ہیلپ سے، پولیس کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو بھی اس نے انیشیل اسٹیج پہ جو کام کرنا ہوتا ہے وہ کرتا ہے. ایف آئی آر لانچ نہیں ہو رہی، کسی کو لیگل اسسٹنٹ کی ضرورت ہے تو وہ ساری ہم پرووائڈ کرتے ہیں. اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ جو ہے اس کو ضرورت ہے وہ پروٹیکشن کی، تو پھر وہ یہاں پر ہماری شیلٹر ہوم میں آتا ہے. لیکن اس لیول پر اب ہمارا کام اسٹارٹ ہو گیا ہے کہ ہم یہاں اپنے شیلٹر ہوم کے اندر ہی یہ تمام فیسلٹیز دیں. ہمارے پاس ڈاکٹر موجود ہیں یہاں پر جو کہ ڈیلی یہاں بیٹھتی ہیں، بچوں کا میڈیکل ہوتا ہے، ساری ہر طرح کی فیسلٹیز ہیں. ہمارا کھانے کا مینیو ہر چیز پراپر آپ کو یہاں ملے گی. دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پر گورنمنٹ کی طرف سے ہمارے پاس ہر مہینے مجسٹریٹ کا وزٹ ہوتا ہے. چلیں. ہاں، جس میں وہ آ کے ہماری کچن، ہماری صفائی، ہماری جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری وہ دیکھ کے جاتے ہیں، ان کو مانیٹر کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، مانیٹر کرتے ٹھیک ہے. ہیں. میڈم ہم جیسے ہی انٹر ہوئے ہیں تو یہ اگر کوئی بچہ آتا ہے تو انٹرنس پر اب ریسیپشن بنا ہوا ہے، ان کو کیا کیا پروٹوکولز کو فالو کرنا ہوتا ہے؟ کائنڈلی ہمیں تھوڑا گائیڈ کیجیے گا. جی. بچہ جب آتا ہے تو اس کا یہاں پر ہم پکچر پورا سسٹم ہے ہمارا جس میں اس کو رجسٹر کیا جاتا ہے. رجسٹریشن کا فارم ہے، بایو میٹرک کیا جاتا ہے، اور پھر یہ آپ کو بتائیں گے پوری طرح. ٹھیک ہے. یہ آفیسرز ہمارے آپ کی اجازت ہے تو ہم اندر جائیں. جی، یہ آفیسرز یہاں موجود ہیں. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ہاں، یہ کس طریقے سے رجسٹریشن ہوتی ہے جب بچہ آتا ہے آپ کے پاس؟ جب ہمارے پاس پولیس کسٹڈی میں جب بچہ آتا ہے تو ہمارے پاس ایک ایڈمیشن فارم ہے. تو وہ ایڈمیشن فارم جیسے کہ میں آپ کو دکھانا چاہوں، یہ ایڈمیشن فارم ہے ہمارا. اگر میرا کیمرہ مین دکھا سکے. جی جی جی. ہمارے بچے، جس میں بچے کا نام، بچے کی ایج، اور کیمرہ ہمارے پاس ہے تو جس سے بچے کی پکچر لے کے اس کے اندر پکچر ایڈ کرتے ہیں. اس میں مدر نیم اور اس کے فادر کا نیم سب یہ لکھ کے، اس کے بعد پھر ہم جیسے کہ کتنے بھائی بہن ہیں وہ سب اس فارم کے اندر ایڈ کرتے ہیں. اس کے بعد جب جیسے کہ یہ فارم ایڈ کر کے پھر جیسے کون لے کے آیا، کلفٹن یا ساؤتھ، جیسے جو بھی پولیس اسٹیشن ہمیں لے کے آتا ہے وہ ان کا ہم ایڈ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جیسے ہمارے پاس جیسے کہ ان کے پیرنٹس وغیرہ کوئی آ جاتے ہیں تو جیسے ایک دن بعد، 2 دن بعد، جیسے 24 گھنٹے کی کسٹڈی ہم رکھتے ہیں. اس کے بعد ہم کورٹ لے جاتے ہیں بچے کو. کورٹ کسٹڈی ہمیں دیتا ہے. کورٹ کسٹڈی دینے کے بعد پھر جیسے کورٹ سے وہ آرڈر کرا کے بچے، ان کے پیرنٹس، تو پھر بچوں کا بانڈ ہوتا ہے جیسے 10,000 جو بھی جج صاحب جو ان کو کر کے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس پھر بچوں کا بانڈ کون پے کرتے ہیں؟ وہ بچے پیرنٹس ہی پے کرتے ہیں. وہیں پر ہی کورٹ میں ہی نا وہ چلان ہوتا ہے، جیسے شیورٹی ہوتی ہے بچوں کی کہ بھائی آیا کہ آج کے بعد بچے بھیک نہ مانگیں گے، بچے روڈ پہ نظر نہیں آئیں گے. اس کے حوالے سے بہت سے ان کو جسا وہ کرتے ہیں. اس کے بعد پھر جب وہ کورٹ آرڈر لے کے یہاں آتے ہیں ہمارے پاس، وہ سارے کاپیز لے کے آتے ہیں. اس کو ہمارے پاس ہینڈنگ اوور فارم ہوتا ہے، جیسے پیرنٹس کا بایو میٹرک ہوتا ہے، جیسے فادر کا، اور وٹنس بھی ساتھ 2 لازمی ہیں. ان کے کانٹیکٹ نمبر، ان کے NICs، ان کی کاپیاں سب لے کے یہ سب ہینڈنگ اور فارم بھر کے ہمارے انچارج شیلٹر ہوم میں، پھر ان کے سگنیچرز کے بعد یہ بچے ویریفائی کرنے کے بعد پھر یہ بچے
ہینڈ اوور جاتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں یہ پیچھے میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں, سندھ چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی کا عزم بچوں کے حقوق کا تحفظ ہم سب کی ذمہ داری. میرا کیمرہ مین دکھا سکے کہ یہ نمبر ہے سندھ میں. اگر کوئی بچہ گمشدہ ہو جاتا ہے, اگر بچے کو کوئی شیلٹر فراہم کرنا ہے یا اینٹی بیگنگ مہم چل رہی ہے, اسی کے ساتھ ساتھ چائلڈ لیبر کا کوئی ایشو ہے یا کوئی اور شکایت ہے بچوں کے حوالے سے, تو 1122 پہ کال کر سکتے ہیں آپ. یہ انچارج شیلٹر ہوم یہاں تشریف فرما ہوتی ہیں, یہ ان کا آفس ہے. آئیے ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان سے کہ چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی کو کیسے لیڈ کر رہے ہیں. السلام علیکم میڈم. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ میڈم. میڈم یور گڈ نیم پلیز, اور اسی کے ساتھ ہمیں یہ بتا دیجیے گا, اگر آپ اپنی نشست سے کھڑے ہو جائیں گی تو بہت شکریہ میڈم. کتنا ٹائم ہوا ہے چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی کو, اور کتنے بچے آپ کے پاس آئے ہیں, کیا سہولیات ہوتی ہیں؟ چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی میں فی الحال ہمارے پاس تقریباً اب تک 85 بچے آ چکے ہیں, جن میں لڑکے بھی ہیں اور لڑکیاں بھی ہیں. صحیح. تو ویسے کیا سہولیات یہاں پر میسر ہیں؟ یہاں انہیں ہر طرح کی پروٹیکشن دی جاتی ہے, فوڈ فیسلٹی ہے, ہیلتھ فیسلٹی ہے, ان کے لیے ایکٹیویٹی چارٹ ہم مینٹین کرتے ہیں. اس کے علاوہ ان کی ڈیلی روٹین ہم دیکھتے ہیں, اور میڈیکل سائیکولوجیکل سپورٹ انہیں دی جاتی ہے. صحیح. میڈم ویسے اوورال کیا پیغام دیں گے بچوں کے حوالے سے, جو والدین ہمیں دیکھ رہے ہیں اور دیگر لوگ, کیا آپ پیغام دیں گے انہیں؟ میں یہی پیغام دوں گی کہ پلیز اپنے بچوں کا بہت خیال رکھیں, انہیں زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں, اور زیادہ سے زیادہ ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں اپنے بچوں کے ساتھ, کیونکہ جتنے بھی کیسز ہمارے پاس آتے ہیں ان میں 80% پیرنٹس نیگلیجنس کے آتے ہیں. پیرنٹس نیگلیجنس کی وجہ سے آتے ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ٹائم دیں, بجائے اس کے کہ ہم ان کے ہاتھ میں کوئی موبائل یا ٹیبلٹ دیں. اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنے فیملی ٹائم کو ایکسٹینڈ کریں. چلے. اور کون سی ہیلپ لائن ہے جس کے ذریعے رابطہ کیا جاتا ہے؟ ہمارے پاس ہیلپ لائن ہے 1121. جی, یہ ان کا جو لیونگ کا ایریا ہے جہاں پر بچوں کو رہایا جاتا ہے, بوائز سیکشن ہے جی یہاں پر. چلے, یہ اگر میرا کیمرہ مین دکھا سکے, سندھ گورنمنٹ کی جانب سے یہ بچوں کی رہائش کے لیے یہ فیسلٹیز بنائی گئی ہیں جہاں پر بچے جو ہیں وہ رہتے ہیں. جو اینٹی بیگنگ کیمپین ہے, اسی کے ساتھ ساتھ دیگر جو کیمپینز ہیں وہ یہاں سے ہی چلتی ہیں, اور یہاں بچوں کو رہایا جاتا ہے, ان کے رہائش کا بندوبست کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ بچے آگے جا کے ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا جاتا ہے چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی کی جانب سے. تو پروگرام پبلک کی آواز میں ہم دکھا رہے ہیں کہ کیا کیا سہولیات چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی کے شیلٹر روم میں ہیں. ہمارے ساتھ جڑے رہیے پروگرام پبلک کی آواز میں. اور ایک اچھی چیز جو ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں اور ہمیں نظر آ رہی ہے کہ صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھا گیا ہے چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی کے اس آفس میں. پروگرام پبلک کی آواز میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کیا کیا سہولیات یہاں پر میسر ہیں. تو اس کے بعد میڈم یہ سامنے سرویلنس روم, ابھی ہمارے بیگرز بچے تھے جو ابھی جا چکے ہیں, اور اس وقت ہمارے پاس جو ہے بچیاں ہیں زیادہ. ٹھیک ہے, بچیاں زیادہ ہیں. یہ تو ایک الگ ایک اچھی خبر بھی ہے کہ بچیوں کو بھی پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے, اور اسی کے ساتھ کولڈ کیسز سے آتی ہیں بچیاں, اور پھر جو بھی ان کی ہیئرنگ ہوتی ہے یہیں سے آتی ہیں. ان کے پاس ساری فیسلٹیز ہیں, جتنے ٹائم وہ ہمارے پاس رہتی ہیں ان کو ہم ایجوکیشن بھی دیتے ہیں, اور قرآن شریف دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے, ان کو ساری فیسلٹیز ملتی ہیں یہاں پر. چلے, اسی کے بالکل سامنے سرویلنس روم بنا ہوا ہے, وہ کیا اس میں وہاں سیکیورٹی کے حوالے سے آپ, ہمارے پاس یہاں پر کیمرے لگے ہیں 64 کیمراز, تمام تر چیزوں کو پروٹیکٹ کی جاتی ہے. اچھا, چلے. یہ جس روم میں انٹر ہو رہے ہیں یہ سرویلنس روم ہے, اور اس روم میں سرویلنس سیکیورٹی سرویلنس کی جاتی ہے. یہاں آفیسر موجود ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے. یہ کیسے سرویلنس کرتے ہیں آپ؟ کیمرہ پوری بلڈنگ میں لگے ہوئے ہیں, پورے رومز کی ہم سیکیورٹی چیک کرتے ہیں, باہر سے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے, وزیٹرز آ رہے ہیں, بنا پرمیشن کے اندر کوئی بھی نہیں آ سکتا. ماشاء اللہ. یہ اگر میرا کیمرہ مین دکھا سکے کہ اس طریقے سے تمام تر سیکیورٹی کو بھی یقینی بنایا جاتا ہے. ہمارے پاس بہت سخت انتظام ہے, کوئی بھی باہر سے آؤٹ سائڈر تو آ ہی نہیں سکتا ہے, اور جو آتے ہیں تو ان کی گیٹ پر چیکنگ ہوتی ہے, اور جو فیمیل اگر کوئی ہیں تو ان کی پھر یہاں پر چیکنگ لیڈی پولیس موجود ہوتی ہے. چلے, یہ پروگرام پبلک کی آواز میں آپ کو دکھا رہے ہیں کہ سیکیورٹی کے انتظامات چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی میں کیسے ہیں. ہمارے ساتھ جڑے رہیے پروگرام پبلک کی آواز.
मैडम ये कंप्यूटर लैब बनाया हुआ है? जी, यहाँ पर ये हमने बच्चों के लिए रखा है, वोकेशनल ट्रेनिंग की, कंप्यूटर ट्रेनिंग के लिए ये सारे कंप्यूटर्स लगाए, और बच्चियों के लिए भी हमने वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए ऊपर सिलाई मशीनें हैं, ताकि उनको कोई ना कोई हुनर हम सिखाते रहें। मतलब आप यहाँ रिहाइश भी देते हैं, उसी के साथ साथ तमाम जो स्किल डेवलपमेंट का काम है डेवलपमेंट की सारी चीज़, वो सारी चीज़ें आप उनको प्रोवाइड करते हैं, उसी के साथ खाना पीना तमाम सहूलियात मुझे। ये मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके कि चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, ये देखें लिखा हुआ है सिंधी ज़ुबान में कि प्यारा बारो पांजी हिफाजत पान करियो बिना रजन जे बहादुर बनियो। इसका मतलब है कि प्यारे बच्चों अपनी हिफाजत खुद करो और बग़ैर खौफ के आप बहादुर बन जाओ। जी मैडम, ये क्लासरूम बनाए हुए हैं जो बच्चे आते हैं? जी जी बिल्कुल। चले, ये क्लासरूम में बड़ा खूबसूरत क्लास, ये प्ले ग्रुप के लिए बैठा जाता है। ये थोड़े बच्चे जो बड़े होते हैं उनके लिए सीट अरेंजमेंट की गई है। वाइट बोर्ड, माजी में ब्लैक बोर्ड हुआ करते थे, अब वाइट बोर्ड हो गए। तो ये है जगह जहाँ से चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी के पास जो बच्चे रिहेबिलिटेशन के लिए आते हैं उनको यहाँ पर रखा जाता है, और उनकी नशो-नमा के साथ साथ उनकी तालीमी सरगर्मियों को भी यहाँ पर जारी रखा जाता है। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम दिखाते हैं जो मुआशरे का बेहतर पहलू। जी मैडम, ये स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाया आपने, ये ख़वातीन के लिए, बच्चियों के लिए है या बच्चों के लिए? बच्चियों के लिए। ये बच्चियों के लिए। अगर वो कोई बच्चा भी सीखना चाहे तो कोई एतराज़ तो नहीं है आपको? एतराज़ नहीं है, लेकिन नहीं, यहाँ ख़वातीन नहीं होती हैं। यहाँ पर मशीन्स पड़ी हुई हैं जिस पर बच्चियों को ये सिखाया जाता है सिलाई कढ़ाई का काम, और यहाँ पर प्रॉपर जो टीचर्स हैं उनको ट्रेन करते हैं। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में कर रहे हैं गुफ्तगू कि सिंध में जो सोशल वेलफेयर का क्या काम हो रहा है और क्या मज़ीद होना है इस तमाम तर सिचुएशन पर। आपको चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी का शेल्टर होम हमने आपको दिखाया, वहाँ पर क्या क्या सहूलियात हैं वो भी हमने आपको आपकी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमाई। इस तमाम तर सूरत हाल में कि सोशल वेलफेयर के लिए क्या काम किया जा रहा है, सिंध गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, इस पर ही गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सोशल वेलफेयर के मिनिस्टर हैं और सियासी तौर पर एक बड़ा नाम साजिद जोखियो साहब। साजिद साहब, वो शुक्रिया आपने प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए टाइम निकाला, उसी के साथ साथ आपको उम्रा अदा करने की भी मुबारकबाद पेश करते हैं। फरमाइएगा कि सोशल वेलफेयर आपसे पहले भी था, अब भी है, लेकिन अब चेंजेस हमें नज़र आ रही हैं, क्या विज़न है? देखें, मैं अभी भी सेटिस्फाई नहीं हूँ। जो मैं करना चाह रहा हूँ, इंशाअल्लाह मेरी कोशिश है कि सोशल वेलफेयर का जो काम है, जो वेलफेयर का जो काम है एक्चुअल, वो हम करें। अब भी जो सोशल वेलफेयर की जितनी भी एनजीओज़ थी, फ्लड जो आया था उसमें मैंने सबको अलर्ट किया हुआ था कि आपका जो काम है, क्योंकि यहाँ पर दो टाइप की फंडिंग, एक सिंध गवर्नमेंट फंडिंग करती है, एक फेडरल फंडिंग करती है, एक होता है, तीसरा होता है इंटरनेशनल फंडिंग। तो बहुत सारी एनजीओज़ को हम जो फंडिंग करते हैं उन पर हमारा तो असर उसुक चलता है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम दूसरों को भी कहते हैं कि वो काम करें। और इस तरीके से पूरी सिंध के अंदर बहुत सारी एनजीओ से उन्होंने अपना किरदार अदा किया और काम किया, और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से फ्लड इफ़ेक्ट जो यहाँ पर आए थे, उस फ्लड का इंचार्ज यहाँ पर मैं था, तो यहाँ पर मैंने बड़ा टेंट सिटी लगाया मरीज के अंदर। जी, उसमें भी मैंने कोशिश की कि यहाँ पर मुख्तलिफ जो एनजीओज़ हैं उनको हमें इस्तेमाल करूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह उन एनजीओज़ ने काम किया सिंध गवर्नमेंट के साथ साथ, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट फंडिंग करती है। पहले ये था कि सोशल वेलफेयर फंडिंग करती थी, मगर किसी को पता नहीं था कि सिंध गवर्नमेंट की फंडिंग से ये एनजीओज़ चल रही हैं। तो मैंने आकर पहले ही प्रेशर ये दिया कि भाई जहाँ पर भी आप काम करते हो सिंध गवर्नमेंट का लोगो लगाना बहुत ज़रूरी है। जब सिंध गवर्नमेंट का आप नाम लें कि सिंध गवर्नमेंट फंडिंग कर रही है और सिंध गवर्नमेंट का इतना इतना शेयर है, और दूसरा शेयर हम ये बाहर से जो आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो आप ज़रूर बताएं लोगों को, ताकि लोगों को पता चले कि सिंध गवर्नमेंट काम कर रही है। तो इस लिहाज से मैंने हर जगह पर अभी जो मैंने मेगा टेंट सिटी जो लगाया था, उसमें भी हमने वहाँ खाना, मेडिकल, जो भी फैसिलिटीज़, टेंट वगैरह जितने भी थे, वो मैं जो दूसरे हमारे जो इंटरनेशनल डोनर्स हैं उन्होंने भी मदद की थी, जिसमें अबू ज़ैबी दुबई वालों ने की थी, अबू ज़ैबी वालों ने की थी,
اور دوسرے بہت سارے جو تھے ادارے انہوں نے کی تھی، ان کی مہربانی. سندھ گورنمنٹ نے ایک بہت اہم کردار ادا کیا، جس میں سی ایم صاحب میرے ساتھ آن بورڈ تھے اور کنٹینیو پوچھتے تھے کہ بھئی کس چیز کی تکلیف ہو یا کوئی ایسی چیز ہو تو مجھے بتائیں. مگر الحمدللہ ہم نے کوشش کی کہ ان لوگوں کو اچھے طریقے سے رکھیں، کیونکہ وہاں سے جب آئے تھے تو بہت سارے لوگوں کے پاؤں پھٹے ہوئے تھے اور چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان کے، وہ بیمار تھے. تو ہم نے وہاں پر کوشش کی، ہم اپنی جو ٹیم تھی ڈاکٹروں کی وہ اتاری. پھر آپ سب دوستوں کی مہربانی، جو میڈیا کے دوست تھے ان کی بھی مہربانی جنہوں نے ایک کردار ادا کیا، کیونکہ ہاں بالکل سندھ کے اندر اللہ کی طرف سے بہت بڑا ایک امتحان تھا، اس کو ہم نے اچھے طریقے سے گزارا. اور الحمدللہ وہ آج بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہماری اب کوشش ہے کہ جہاں جہاں پانی ختم ہو گیا ہے ان کو وہاں پر دوبارہ بھیجیں. چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی بڑی ایکٹیو ہے اور کام کر رہی ہے. ہم نے اپنے پروگرام میں وہ وزٹ بھی کروایا، شیلٹر ہوم بھی. کیا منزل ہے اس حوالے؟ دیکھیں یہ جو شیلٹر ہوم ہے یہ آنریبل ہائی کورٹ کے اس آرڈر کے تحت، جب میں وزیر نہیں تھا پہلے جو وزیر تھے انہوں نے بنایا تھا. اب جو ہم شیلٹر ہوم بنانے جا رہے ہیں الحمدللہ بہت بڑا ہائی فائی ہمارا شیلٹر ہوم ہے، جس کو ہم انشاءاللہ تعالی وتھن منتھ کوشش کریں گے کہ اس کو ہم اسٹارٹ کریں. جو کورنگی کے اندر سندھ گورنمنٹ نے بنایا، سندھ گورنمنٹ نے بڑا زبردست وہاں پر بنایا ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کو اچھے طریقے سے اور بھی رکھیں. یہاں چائلڈ کے بہت بڑے ایشوز ہیں. میں تو ہر جگہ میں نے تو یہ کوشش کی ہے کہ ایڈورٹائزمنٹ مختلف چینلز کے اندر، ایف ایم کے اندر، اور جو رکشاز جو چلتے ہیں شہروں کے اندر ان کے پیچھے آویزہ کیے ہیں، جو ہمارا ٹول نمبر ہے 1121، تاکہ ان لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم یہاں پر کال کر کے اطلاع دے سکیں. بھلے پہلے لوگوں کو پتہ نہیں تھا، مگر میں نے اب یہ دوسرا یہ بھی کر رہے ہیں کہ ہر تھانے کے اندر بھی ہم تھانے دار کو بھی بتائیں گے کہ بھی ہم یہ چائلڈ پروٹیکشن کا کوئی ایشو آتا ہے تو ہمیں اطلاع کریں، اور اس کا ہم پورا اپنا جو مینوفیسٹو ہے ہمارا چائلڈ پروٹیکشن کا وہ ہم آویزہ کریں گے وہاں ہر تھانے کے اندر. جو ہمارے ایس ایس پی صاحبان ہیں ان کے پاس بھی ہم اپنا پینا فلیکس لگا کر وہ آویزہ کریں گے، تاکہ جو چائلڈ کا ایشو آتا ہے وہ ہم اس طریقے سے ریزالو کروائیں. اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے آپ جہاں کہے تھے وہاں ہم ایک ماجسٹریٹ بٹھائیں. جس طریقے سے مختلف جگہ پر چوکوں کے اوپر جو چھوٹے چھوٹے بچے بیگریز ہیں ان کو ہم پکڑ کر ان سے پوچھیں کہ بھئی آپ کون ہو. بہت سارے ایسے ہیں جن کے ماں باپ نہیں ہیں، تو ان کو ہم ایک اچھا شہری بنائیں، ان کو ہم تعلیم دیں، ان کو ہم رکھیں اچھے طریقے سے. تو یہ بھی ہمارا ایک فارمیٹ ہے. انشاءاللہ تعالی ہم اس پر بھی ایک کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ہماری بہت ساری این جی اوز ہیں جو کام کر رہی ہیں اس کے اوپر، اس میں بھی ہم آن بورڈ ہیں کہ ہم ان کو اور بھی اچھا کروائیں کہ بھئی یہ جو این جی اوز جس طریقے سے کردار ادا کرنا چاہیے این جی اوز کو، اس کو اور بھی اچھے طریقے سے کریں، تاکہ جو اچھی این جی اوز ہے، جو ویل این جی اوز ہے، جو کام کرتی ہے، جس کا ریپو اچھا ہے، تاکہ اس کو ہم وہاں سے فنڈنگ کر سکیں. وہ اچھے سے اچھا ان بچوں کا جو مستقبل ہے، جو بچہ بجائے وہ بھیکاری بننا چھوٹے سے لے کر بڑے تک، ظاہر بات ہے جب وہ بھیک مانگے گا تو بڑا بھی ہو کر بھیک ہی مانگے گا، تو ان کو کم سے کم ہم اچھا شہری بنا سکیں. سوشل ویلفیئر کی ایک کاؤنسل بنی ہوئی ہے اپنی، جو پہلے نہیں تھی اب نوٹیفائی ہوئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کاؤنسل کے بیسس پر کیا کام کرنا ہے؟ دیکھیں کاؤنسل جو ہوتی ہے وہ مینلی جو فیصلے ہیں وہ کاؤنسل کرتی ہے، اور کاؤنسل پہلے تھی، ایسا نہیں کہ نہیں تھی، مگر اس کا ٹینیور پورا ہو گیا ہے تو ہم نے وہ ختم ہو گئی، تو دوبارہ ہم نے اس میں اچھے لوگ ڈالے ہیں تاکہ وہ اچھے سے اچھی سجیشنس دیں، تاکہ ہم اچھے سے اچھا کام کر سکیں. ویسے سوشل ویلفیئر تو ہم پہلے بھی سنتے آ رہے تھے، آج بھی سن رہے ہیں. سوشل ویلفیئر آفیسرز موجود ہوتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ماضی کی سوشل ویلفیئر میں اور اب کی سوشل ویلفیئر میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ پہلے اچھی نہیں تھی یا کوئی وزیر نے اچھے طریقے سے نہیں چلایا. ہر ایک کا طریقہ کار اپنا ہے. میرا تھوڑا طریقہ کار اپنا ہے. میں کوشش کرتا ہوں، میں خود ٹائم دیتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں. میں نے پہلے دن ہی آفیسرز کو بلا کر یہ کہا جب میں نے بریفنگ لی کہ بھئی مہربانی کر کے کام کرنا ہے، کیونکہ میں کام کا عادی ہوں اور ڈپارٹمنٹ کو اچھے سے اچھا کرنا ہے.
اب اس کے اندر بہت ساری امینڈمنٹس ہیں وہ ہم کرنے جا رہے ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں وہ ہم کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. سارے لوگ اچھے ہیں, کام کر رہے ہیں, ان کو چلانا صرف ہمیں ہے کہ ہم کس طریقے سے چلاتے ہیں. سینئر سٹیزنز کے حوالے سے بڑے ایشوز ہیں. سینئر سٹیزنز بھی آپ کے اندر آتا ہے. ہم نے دیکھا کہ سینئر سٹیزنز کے نام پر الگ سے کارز بھی ڈسٹریبیوٹ ہو رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں کیا کام کرنا ہے؟ الدو یہ بجٹ میں بھی ریفلیکٹ ہو رہے ہیں مختلف جگہ. ہاں دیکھیں, اصل میں سینئر سٹیزنز 2014 میں اس کا لاء پاس ہوا تھا. پھر جو میں نے آ کر جب اس لاء کو دیکھا اس کے اندر بہت ساری ہچز ہیں, اس میں بہت ساری امینڈمنٹس کی ضرورت ہے, بہت ساری. ابھی اس کا ہم کیبنٹ میں رکھ رہے ہیں. میری کوشش یہ ہے کہ اس کو ہم کمیٹی میں بھیج کر اس کو اور بھی لاء کو ذرا اچھا اور پیسفل لاء بنائیں اور افیکٹو لاء بنائیں تاکہ ہم ان سینئر سٹیزن کی اچھے طریقے سے لک آفٹر کر سکیں. تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ جو کیبنٹ آئے گی اس میں یہ بل ہم لے کر آئیں گے. اگر تھوڑا سا سیاسی معاملات پر بھی گفتگو کر لیں گے. اس وقت گورنمنٹ وفاقی حکومت آپ کی ہے اور صوبے میں بھی آپ کی حکومت ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اوورآل جو نیکسٹ ٹینیور ہے وہ کس کی گورنمنٹ کی طرف جا رہا ہے؟ دیکھیں, یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہر پارٹی پوری امید ہے, مگر ہم بہت ہی پر امید ہیں کہ انشاءاللہ ہم پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ وفاق میں بھی ہوگی اور صوبوں میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہوگی. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کو دیکھ رہے ہو بلاول بھٹو صاحب کو, ہمارے جو چیئرمین ہیں, وہ ہر جگہ جا رہے ہیں, ہر جگہ لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں. پورے پاکستان کے اندر اپنا کام اس نے اسٹارٹ کیا ہوا ہے. جو ناراض دوست ہیں ان کو دوبارہ پارٹی کے اندر لے کر آنا ایک بہت بڑا ان کا ایک ویژن ہے کہ لے کر آئیں سارے دوستوں کو. اور کوشش یہ ہے, دیکھیں اس وقت جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ رہی آپ نے خود دیکھا, میں اس پر اتنی بات کرنا نہیں چاہوں گا, مگر 3 سال تقریباً وہ پارٹی رہی, انہوں نے کام کیا, مگر انہوں نے بجائے کرٹیسائز یہ کہ یہ بھی چور, یہ بھی چور, یہ بھی چور, سارے چور, یہ خود بادشاہ. اب بادشاہ جو بنے ہوئے ہیں اب خود چور بنے ہوئے ہیں, وہ تو لوگ ہی کہہ رہے ہیں ان کو. تو ہمیں کام کرنا ہے. ہم کرٹیسائز کے بجائے آج پاکستان کی کنڈیشن بہت ہی ایک نازک دور سے گزر رہے ہیں, پاکستان گزر رہا ہے. تو ہمیں مل کر پاکستان کے لیے, اس ملک کے لیے, اس 22 کروڑ عوام کے لیے کام کرنا ہے تاکہ ان کو ہم ریلیف دے سکیں, ان کو اچھے سے اچھا ایجوکیشن کے اندر, ہیلتھ کے اندر, مختلف چیزوں کے اندر ان کو ہم ریلیف دے سکیں. ہمیں کام کریں, کرٹیسائز کے بجائے ہم کام کریں. وہ جو دماغ ایک دوسرے کی ٹانگیں نکالنے کے چکر میں ہم وہ دماغ وہاں پر لگائیں کہ ہم کیا کریں, کون سی سہولت لائیں, پاکستان کو کس طرح ترقی دلوائیں. تو یہ اس کے اوپر ہم کام کریں. ملیر سے تعلق رکھتے ہیں, بڑا اثر رسوخ ہے ملیر میں آپ کا, چاہنے والے ہیں آپ کے ملیر کے علاقوں میں. ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ ملیر آج بھی کراچی شہر کے دیگر علاقوں سے بہت پیچھے ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی کی کم توجہ کی وجہ سے؟ اچھا, آپ کے اس کوسچن کا مجھے پتہ نہیں چلا کہ کس چیز میں پیچھے ہے. اب دیکھیں آپ چلے میرے ساتھ, ہر جگہ روڈ ہے. روڈ کی اگر بات کرو تو روڈ ہے, اگر لائٹ کی بات کرو گے تو لائٹ ہے, گیس کی بات کرو گے تو گیس ہے. موسٹلی علاقوں کے اندر گیس ہے, موسٹلی علاقوں کے اندر گیس ہے. اچھا, ایجوکیشن, ہاں ایجوکیشن کے حوالے سے اگر بات کریں تو ایجوکیشن میں آپ کا کونکر کالج میں نے اسٹارٹ کروایا. سگا ایک بڑی ہماری سندھ کی این جی او ہے, اس کے تھرو ہم نے پبلک اسکول گڑھا بھی اسٹارٹ کروایا. 45 ٹی سی ایف اسکول جو آپ خود ایک اچھی این جی او ہے, ان کے تھرو 45 میں نے ٹی سی ایف اسکول پورے ملیر کے اندر اسٹارٹ کروائے. اس کے علاوہ کیڈٹ کالج, جو گڑھا کیڈٹ کالج کا نام تھا کراچی کیڈٹ کالج, وہ ہم نے اسٹارٹ کروایا. اس کے علاوہ بہت سارے اسکول اپ گریڈ کروائے. ہاں, ایجوکیشن سٹی کے اندر بہت سارے ادارے بن رہے ہیں. انجینئرنگ یونیورسٹی تقریباً وہ تیار ہونے کو ہے, جیسے این آئی ڈی والوں سے بات چلی ہے, میں نے لیٹر بھی لکھا ہے. میڈیکل کمپلیکس وہ بھی اسٹارٹ ہونے والا ہے, جو ہم انشاءاللہ تعالیٰ گمبٹ والوں کے ساتھ بات چل رہی ہے کہ بھٹی صاحب جو ڈاکٹر ہے, بھٹی صاحب ہے, ان کے تھرو ہم یہ اسٹارٹ کرانے جا رہے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ دھمبا گوٹ کی ہاسپٹل ہم نے اسٹارٹ کروائی ہوئی ہے. میں نہیں کہتا ہوں کہ وہاں پر کوئی بس
کوئی بہت بڑے ایک اچھی ہے، اتنی بری بھی نہیں ہے۔ گڈاب ہاسپٹل ہے وہ بھی اسٹارٹ کروائی ہے، وہ بھی کام کر رہی ہے۔ میمن کوٹ ہاسپٹل ہے مراد میمن، وہ بھی ہم نے اسٹارٹ کروائی ہے، وہ بھی کام کر رہی ہے۔ تو اس بہت سارے اب ایشوز ہیں، میں نہیں کہتا ہوں کہ کوئی 100% ساری چیزیں، ایشوز ہیں اپنی جگہ پر مگر کم۔ پھر میں نے لاء کالج ملیر کو دیا، لاء کالج میں نے بنوا کر دیا، وہاں پر پہلے نہیں تھا لاء کالج، میں نے کوشش کی۔ سب سے بڑا کام جو ہوا ہے، جو میرے نظر میں، لوگوں کی نظر میں ہو یا نہ ہو، گوٹھ آباد اسکیم جو 2008 میں پہلی کیبنٹ کی میٹنگ تھی، وہاں پر میں نے منظور کروا کر پورے ملیر نہیں پوری کراچی کی جو گوٹھیں ہیں تقریباً میں نے وہ کروائیں، گوٹ کروائیں۔ آج وہ لوگ عزت کے ساتھ اپنی چھت جو ہے نا، پیپلز پارٹی روٹی کپڑا اور مکان کی بات کرتے ہیں، اصل مکان یہ ہوتا ہے۔ تو ہم نے وہ ان کو پلاٹ دیے ہیں، ان کو گوٹھوں کو منظور کروا کر دیا کہ عزت کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ اچھا، ملیر کی زمینوں پر مختلف لوگ قابض ہیں، ایک تاثر ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ ملیر کے سیاستدان اس میں انوالو ہیں۔ بات یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے لوگوں کو زمین کے ویلیوز کا پتہ نہیں ہے۔ ہمارے جو لوکل لوگ ہیں ان کو زمین کے ویلیوز کا پتہ نہیں ہے۔ جب ترقی ہو رہی ہے، یہی ہوا نا، لالو کھیت تھا، آپ کو پتہ ہے لالو کھیت یعنی وہاں سے شروع ہوا۔ ٹینا ٹی کا آپ کو پتہ ہے، وہاں پر 3 ہٹ تھے، ہم ہٹ سندھی میں کہتے ہیں، راشن شاپ جو ہوتا ہے اس کو 3 ہٹ تھے، اسے ٹینا ٹی بن گیا۔ اس طرح بہت سارے ہمارے علاقے تھے۔ اب گلشن اقبال، یہ اقبال خاص کے لیے جس کو ذوالفقار علی بھٹو نے پلاٹ دیے، آج وہ بیچ دیے۔ ہمارے لوگوں کو ویلیوز کا پتہ نہیں ہے، اویئرنیس نہیں ہے، ابھی بھی اویئرنیس نہیں ہے۔ ہم کراچی کے اندر رہتے ہیں مگر ابھی بھی لوگ جو ہے نا اپنے ان چیزوں کو بچا نہیں پا رہے ہیں۔ بجائے میں نے ان کو کہا کہ اپنی گوٹھیں کروائیں، یا پھر وہ گوٹھوں کو کروانے کے لیے راضی نہیں تھے۔ میں ان کو منتیں کرتا رہا، بھائی اپنی گوٹھیں کروائیں، آپ کو کل کو پرابلمز ہوگی۔ نہیں کروائے بہت سارے لوگوں نے، اور سمجھدار لوگوں نے نہیں کروائے۔ تو اس طریقے سے ہماری جو لینڈ ہے ان کو بچا نہیں۔ سروے لینڈ انہوں نے نیلام کی ہیں ہمارے لوگوں نے، جو جس طریقے سے۔ تو جہاں ترقی ہو رہی ہے ہمارے لوگ اس ترقی کے دوران اپنی چیزیں وائنڈ اپ کر رہے ہیں، بجائے وہ رکھنے کے اور وائنڈ اپ کریں۔ تو لوگوں کو خود ہی سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی چیزوں کو محفوظ رکھیں، اپنی چیزوں کے اوپر ہم وہ جو چیزیں ہیں ہم اپنے اس انداز میں، اس طاقت میں اپنے پاس رکھیں۔ ہاں کوئی سیاسی بندہ ہے تو بتائیں کون سیاسی بندہ ہے۔ کوئی بھی سیاسی بندے جتنے بھی ہم ہیں ملیر والے، ہم تو کوشش کرتے رہے ہیں کہ بھئی خدا را اپنی زمین نہ بیچو، اپنی دھرتی نہ بیچو۔ کل کو ایسا نہ ہو کہ جس طرح اسرائیل کے ساتھ جو حال ہے، فلسطین کے ساتھ جو اسرائیل نے حال کیا ہے، ایسا نہ آپ لوگوں کے ساتھ ہو۔ اچھا، اب آپ کے اب وائنڈ اپ ہونے جا رہا ہے، 5 سال مکمل ہونے جا رہے ہیں۔ بے حیثیت پیپلز پارٹی کے رہنما وفاق اور صوبے میں کیا کھویا کیا پایا؟ بے حیثیت ملیر کے باشندے کیا کھویا کیا پایا؟ دیکھیں اب بہت ساری چیزیں کرنے کو ہیں، ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ ہو گیا ہے، بہت ساری چیزیں کرنے کو ہے۔ ہمیں فوکس 2 چیزوں پر، میں بذات خود میں میرا اپنا ایک ویژن ہے کہ 2 چیزوں کے اوپر فوکس ہونا بہت ضروری ہے، ایک ہیلتھ اور دوسرا ایجوکیشن۔ اگر ہیلتھ آپ کے پاس ہوگی تو ایجوکیشن ہوگی، ایجوکیشن ہے تو ہیلتھ ہوگی، ٹھیک ہے۔ ان چیزوں کے اگر ہم فوکس کریں تو آپ کے اندر آٹومیٹکلی اویئرنیس آئے گی، تعلیم ہوگی تو آپ کے اندر اویئرنیس آئے گی، آپ کو بھلے اور برے کا پتہ چلے گا کہ ہم کیا ہے، ہمارے ویلیوز کیا ہے، ہم کس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ہماری یہ تاریخ کیا ہے۔ اس تاریخ کو جاننے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے اندر جھانکنا ہے۔ جب تک ہم اپنے اندر جھانکیں گے نہیں تب تک ہمیں پتہ نہیں چلے گا۔ تو ہمیں ایک اندر جھانکنا ہے اور کوشش کرنی ہے اپنے لوگوں کی، اپنے بڑوں کی عزت کریں اور اپنے بڑوں کا کہنا مانیں تاکہ ہم ان ساری چیزوں سے بچ سکیں۔ اور وفاقی گورنمنٹ اب آئیے 1 سال ہوا ہے، جو کولیشن گورنمنٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ کام کر رہی ہے۔ انہوں نے ابھی بھی جو ایم این ایز ہے ان کو بڑا فنڈ دیا ہے، اب کام ٹینڈرز ہوئے ہیں، کام ہونے کو ہے۔ وفاق نے ہمیں 1 ٹکا بھی نہیں دیا۔ 18 امینڈمنٹ کے تحت جو ہمیں پیسے سندھ گورنمنٹ کو ملنے تھے وہ بھی نہیں دیے، ہمیں کوئی فنڈ نہیں ملا، کیونکہ فنڈ ملتا ہے وفاق سے۔ وفاق نے ہمیں اگنور کیا پورے سندھ کو، اس طریقے سے ہمیں کام نہیں ملے اور پوری سندھ کے اندر کام نہیں ہوئے۔ اب جا کر جو یہ فنڈ ہوئے ہیں ملے ہیں جس سے کام ہونے جا رہے ہیں۔
آخر میں قوم کے نام بحیثیت سوشل ویلفیئر کے سربراہ کیا پیغام دیں؟ دیکھیں، چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی، چائلڈ ایک ہمارا مستقبل ہے، بچے ہمارے مستقبل ہے، ہمیں بچوں کو کس طریقے سے رکھنا ہے، بچوں کے مستقبل کو کس طریقے سے رکھنا ہے، بچے کو اپنے آنکھ کے سامنے رکھو، خدا را اپنے بچے کو اس طرح نہ رکھے کہ وہ بچہ اپنے طور پر گھومتا رہے، اپنے طور پر چلتا رہے، اس بچے کو اپنے طور پر اپنے کنٹرول میں رکھیں، اس کی ایجوکیشن خود کریں، اس کا جو ماحول ہے خود بنائیں، تاکہ ہر ماں باپ کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو اچھے سے اچھا رکھے۔ بہت شکریہ آپ کا ساجد صاحب، اپنے پروگرام Thank you, sir. کے لیے ٹائم نکالا۔ ساجد جوکھی صاحب سوشل ویلفیئر کے منسٹر تھے، سیاسی سماجی پہلو پر گفتگو ہوئی۔ ابھی اپنے میزبان محمد نواز ڈائری کو پروگرام پبلک کی آواز سے دیجیے اجازت۔ میری کیمرہ ٹیم عبداللہ بدر، حسن علی اور ٹیکنیکل ٹیم امجد جاوید کے ساتھ کسی اور پروگرام میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔